अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला ज़ोब के इलाके समाजा में ऑपरेशन, मज़ीद 3 भारतीय हमायत याफ्ता ख़ारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ज़िला ज़ोब में ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। 7 से 9 अगस्त में समाजा में कार्रवाइयाँ की गई। पहले दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 47 खवारिज को जहन्नम वासिल किया गया। कार्रवाइयों के दौरान हिलाक भारतीय हमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तादाद 50 हो गई। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्की सरहदों के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज अमन व इस्तेहकाम सबोताज करने की कोई भी कोशिश जो है वो कामयाब नहीं होने देगी और इसको नाकाम बनाने की भरपूर सलाहियत रखती है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ और खैबर में भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक बाजोड़ की तहसील मामूद के 2 इलाकों में तकरीबन 300 के करीब दहशतगर्द मौजूद है। तहसील मामूद की आबादी 3 लाख से ज़्यादा है और 40,000 से ज़्यादा अफराद इलाका छोड़ चुके हैं। इसी तरह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफारती कामयाबी सामने आई है। अमेरिका ने BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है। BLA के तमाम इत्तेहादियों को भी दहशतगर्द करार दे दिया गया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कलादम BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, चूँकि आपको पता है कि बलूचिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हैं। दिन ब दिन कोई ना कोई वहाँ पे ख़वारिजियों की तरफ से, और ये ख़ास तौर पे ये वो सारे ख़वारिजी हैं जो कि इंडियन प्रॉक्सीज़ हैं, इंडिया की तरफ से इनको सपोर्ट किया जाता है और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से इनको लॉन्च किया जाता है, वहीं से इनको असला दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। ये रोज़े रोशन की तरह यहाँ है, लेकिन ये मजीद ब्रिगेड और BLA को दहशतगर्द तंजीम अमरीका की तरफ करार देना एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। इसी हवाले से तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन किया एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब ने और स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर तजज़ियाकार रफ़ीउल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं और इसके अलावा राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं। आप MNA, आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। एयर वाइस मार्शल एजाज मलिक साहब, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़िला ज़ोब के इलाका समाजा में जो है वो ऑपरेशन हुआ है। मज़ीद 3 हमायत याफ्ता जो भारतीय हमायत याफ्ता खारजी हैं उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। ये सूरत हाल वहाँ पे बलूचिस्तान में चल रही है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने अभी बताया है कि अमेरिका की तरफ से मजीद ब्रिगेड और BLA को भी दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है और उसको दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई कामयाबी हासिल होगी, आलमी सतह पे इस मसले को उजागर किया जा सकेगा और हम जिस तरह के काइनेटिक ऑपरेशंस करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस आए दिन खवारिजियों को जहन्नम वासिल करते हैं, उससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नुकसानात हो रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से इन तंजीमों को दहशतगर्द करार देने से हमें कोई फ़ायदा होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है, जी क्योंकि आपको और आपके नाज़रीन को याद होगा कि इससे पेशतर बावजूद इसके कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ हक़ और सच पर मबनी था ठीक है। और हमने जो है भारतीय मुदाखलत के जो हमने सबूत भी दिए, जी लेकिन वो हमारी जो बात जो है उसको जो है बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिला करती थी। जी लेकिन इस जंग के बाद जो हालात बदले हैं और जिस तरह से पाकिस्तानी हुकूमत और बिलखुसूस हमारे सिपह सालार जो हैं वो जी जिस तरह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं, जी जी तो मजीद ब्रिगेड और BLA को जो कि एलानिया तौर पे भारत के स्पॉन्सर्ड हैं, सही। भारत के बहुत सारे जिम्मेदार लोग माजी जी में अपने लिंकेजेस पे बड़े उनके फखरिया जी बयान भी आते रहे हैं। जी जी तो इसका हमें लॉन्ग टर्म में यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। इनकी फंडिंग और इनकी जो सपोर्ट है जी वो उसमें डिसरप्शन आएगी, तो फिर काइनेटिक ऑपरेशन के नताइज भी बेहतर होना शुरू हो सही जाएंगे। सही सही। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा कमरुल इस्लाम साहब, आपकी हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी सामने आई है कि अमेरिका की तरफ से BLA और मजीद ब्रिगेड को जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया और उनसे जो मुतल्लिका तंजीमें हैं उनको भी दहशतगर्द करार दिया गया है। तो
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت سفارتی لحاظ سے جو ہمارا ملک ہے وہ آگے جا رہا ہے، اور پاکستان چونکہ ایک عرصے سے، جیسے ایئر مارشل صاحب بھی کہہ رہے ہیں، ایک عرصے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھارت کی طرف سے ہونے والی دہشت گردی کو بے نقاب کر سکیں، لیکن ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ اقوام عالم میں یہ بات سنائی دے رہی ہے، اور بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پھر ہمارے جو دہشت گردی کے معاملات خاص طور پہ بلوچستان میں ان میں قابو پانے میں مدد ملے گی؟ لیکن یہ اس سے بہت بڑی کامیابی ہے جتنا عام طور پہ ابھی تک اس کو سمجھا جا رہا ہے یا ایویلویٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان روایتی طور پر دہشت گردی کا شکار ملک ہونے کے باوجود اس کو کبھی بھی دہشت گردی کا شکار ملک ان ٹرمز میں جن میں سمجھا جانا چاہیے مغرب کی طرف سے اور بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے نہیں سمجھا گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ یہ ہوا، اور اس کے اگر انہی باتوں کو اگر ریپرکشنز جو بھارت کے لیے پیدا ہوں گی اس کے نتیجے میں، کیونکہ جب یہ اعلانیہ طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس نے اس لسٹ میں ڈال دیا تو اس سے کے ساتھ کیا ہوگا کہ چونکہ ان کے لنکجز اسٹیبلشڈ ہیں، بہت سے وہ والے اسٹیبلشڈ ہیں کہ جو ہماری آرم فورسز نے، ہمارے اداروں نے عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے لائے، اور اس کے بہت سے پہلو وہ بھی ہیں کہ جو شاید ابھی تک لائے نہیں گئے لیکن کنسرن کوارٹرز میں دیے گئے۔ اس کے ساتھ اس کی ہمارے جو ازلی دشمن ہے اس کے لیے جو ریپرکشنز ہیں، اگر اس کو ساتھ ملا کے پڑھا جائے، پہلے تو یہ 360 ڈگریز پہ پاکستان کے موقف کی کامیابی ہے کہ پاکستان کو ماضی میں ایسوسیٹ کیا جاتا تھا دہشت گردی کے ساتھ، انسٹیڈ آف ٹریٹنگ ہم ایز اے وکٹم آف جو ہے ٹیررزم۔ تو یہ جو مسئلہ تھا یہ اس کو 360 پہ کامیابی پھر بھارت کے حوالے سے، اور پھر اس کا کلا کما کرنے کے حوالے سے جو وہ ممالک، وہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹس جو ان کو فائنینس کرتے ہیں، چاہے وہ ملک ہیں، چاہے ان کے ادارے ہیں، را ہے، دیگر جو موساد ہے، تو ان سب کے لیے یہ برے دن آئیں گے، اور پاکستان کو ان کا کلا کما کرنے میں پاکستان کے اداروں کو بہت آسانی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا رفیع اللہ نیازی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک عرصے سے تو کوشش کر رہا تھا پاکستان کے جو بھی بھارت کی طرف سے ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے اس کو ہم دنیا کے سامنے لا سکیں، لیکن یہ مارکہ حق کے بعد اللہ نے ہمیں سفارتی کامیابیوں سے نوازا ہے، اور آج جو امریکہ کی طرف سے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پہ سامنے لایا گیا اور لسٹ میں شامل کیا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہم کوششیں کر رہے تھے عالمی سطح پہ پاکستان کے اندر بھارتی پراکسیز کو بے نقاب کرنے کی، تو کیا یہ کامیابی ہمارے لیے فروٹفل ثابت ہوگی، اور ہمیں بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کو کم کرنے میں، اس کو ختم کرنے میں کوئی مدد حاصل ہو سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ علوی صاحب، آپ نے درست فرمایا۔ جس طرح کہ 40 سال مور دین 40 ایئرز سے ہم دہشت گردی کا اس ناسور کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور ہمیں اتنی پذیرائی نہیں ملی جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کی جانیں گنوائیں 80,000 کے لگ بھگ، اور تقریباً 60-65 ارب ڈالر کا نقصان بھی اٹھایا۔ لیکن پہلی بار ہم نے دیکھا کہ مجید بریگیڈ اور بی ایل اے کو جو ہے نا بین کیا گیا ہے، یہ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر اس کو ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ اچھا، چاہیے تو یہ تھا کہ جو گروپس یا جو آرگنائزیشن یا جو کنٹری ان دہشت گرد تنظیموں کو فیڈ کر رہے تھے ان پہ بھی سینکشن لگنی چاہیے، ان کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ اور پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ پاکستان کی بات سنی گئی ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی ریکمنڈیشن پہ ایک دو جو آرگنائزیشن ہیں ان کو ٹیرر ڈکلیئر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں جعفر ایکسپریس کو جب کڈنیپ کیا تو اسی مجید بریگیڈ نے کیا تھا، اور اس کے بعد جو بی ایل اے تھی، یہ بی ایل اے اور اس کے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا عسکری ونگ ہے بی ایل اے کا، مجید بریگیڈ۔ تو اس کے لیے سفارتی سطح پر ہمیں ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ میسج دینا چاہیے، ان کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے، دیکھیں یہ جعفر ایکسپریس، پلوامہ، یہ فلاں سو اینڈ سو، جو سمجھوتا ایکسپریس ہے، جتنے بھی یہ سارے ایک سیکوینس ہے، ایک سیریز ہے، اور اس کے پیچھے نا وہ انڈین رہا ہے، ہندوستان ہے۔ اور دیکھیں افغانستان ابھی تک جو ہے نا وہ میرے خیال آئی ووڈ سے کہ 40 سے مور دین 40 سے زیادہ جو ہے نا وہاں پہ ان کے وہ کونسلیٹ ہے،
وہاں پہ وہ لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں، ٹیرس تیار کر رہے ہیں، اور افغانستان سے بھی بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ کا سوائل استعمال ہو رہا ہے، ہم سے یہ امپورٹ ہو رہی ہے، کہاں سے؟ افغانستان سے ہو رہی ہے، جی بالکل ٹھیک لہذا یہ آپ کو بھی اس پہ جو ہے نا بالکل ان کو اپنے صفوں سے پاک کرنا چاہیے، اپنے سوائل سے نکالنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب، بات تو نیازی صاحب کی ٹھیک ہے کہ جو آؤٹ لیٹ ہیں، جو پراکسیز ہیں، ان کا نام اگر دہشت گردوں کی لسٹ میں آ گیا ہے تو جو ملک ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی بیک کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں، ان کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کر رہے ہیں، کیا ان ملکوں کو بھی دہشت گرد ملک قرار دینا چاہیے؟ چونکہ انہی کی بنیاد پہ انہی کی آؤٹ لیٹس ہیں، انہی کی یہ پراکسیز ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ان ملکوں کی طرف بھی امریکہ کو اور دیگر عالمی اداروں کو، اقوام عالم کو سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کی وجہ سے دوسرے ملکوں میں دہشت گردی پھیل رہی ہے؟ دیکھیں اس تناظر میں دو ملک ہی ہیں جن کا جو ہے کریڈیبل ایویڈنس ہے، ٹھیک ہے ایک بھارت ہے اور ایک افغانستان ہے۔ جی بالکل یہ دنیا مانتی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اس ریجن میں ایپی سینٹر ہے مختلف جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یا ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ہیں، ان کو وہ جو ہے وہ ہاربر کرتا ہے، ان کو اگر وہ سپورٹ نہیں کرتا تو کم از کم ان کو وہ لاجسٹکس جو ہے وہاں میسر ہیں، اور وہ بڑے فریلی وہاں پہ ٹی ٹی پی ہو، اے کے آر ایس ہو، اور اسی طرح خراسان گروپ ہے۔ تو لیکن دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کو تو کسی نے تسلیم ہی نہیں کیا ہوا، تو اس افغانستان کے خلاف اس طرح کا کوئی جو ہے تادیبی ایکشن جو ہے وہ فی الحال ٹیکنیکلی پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے اور افغانستان کے خلاف کوئی آپریشن یا اس طرح کی کوئی چیز وہ بھی اس کا کوئی امکان اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت جو گلوبل سیناریو ہے اس میں جو کی پلیئرز ہیں بالخصوص امریکہ اور یورپ، ان کا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ یوکرین پہ ہے یا غزہ پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو افغانستان سے ابھی ان کو کوئی ان کے جو سیکیورٹی کنسرنز ہوتے ہیں ان کو کوئی ابھی کوئی اس سے مسئلہ نہیں لیکن ہے۔ ایئر وائس مارشل صاحب انڈیا تو ہے نا ہر طرف ریکگنائزڈ ہے، اور اصل سپورٹ بھی وہی ہے، اسی کی پراکسیز ہے، تو انڈیا کے خلاف بھی اس طرح کی کوئی پابندیاں یا دہشت گردی میں نام آنا ضروری ہے، کیونکہ اصل تو محرکات ہیں ان کا تعلق تو انڈیا سے ہی ہے۔ جی دیکھیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ کتنے طویل عرصے کے بعد اور کتنی ڈپلومیٹک ایفرٹ کے بعد ہم جو چیز نہیں کر سکے تھے، اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں جنگ میں کامیابی دی اور ہماری موجودہ حکومت اور ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جب انہوں نے جنگ کے بعد ڈپلومیٹک اوفینسو کیا تو اس کے بعد سے یہ نتائج آنا شروع ہوئے ہیں، اور اس وقت جو بھارت کے تعلقات خراب ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ بنیادی طور پہ دو حکومتوں یا ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ دو شخصیات کا تصادم ہے جو بالکل ایک دوسرے کو ہیڈ آن لے رہے ہیں، اور وہ دن بدن جو ہیں وہ تعلقات میں مزید جو ہے تلخی یا تناؤ آ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے لیے فیوریبل ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو کیس ہے اس کو نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹکلی اس کو کریں، بلکہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق بھی ہم اپنا کیس ہر اس جگہ پہ پلیڈ کریں جہاں پہ جو ہے اس کو جہاں سے ریلیف مل سکتا ہے۔ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جسے ابھی آپ نے ایئر مارشل صاحب کی بھی بات سنی کہ اس میں دو ممالک ہی انوالو ہیں، انڈیا اور افغانستان میں، انڈیا کے ساتھ تو ہماری جنگ ہے، ہم تو ایک اپنی جنگ لڑ ہی رہے ہیں، اور مارکہ حق کے بعد اب ہم نے اس وقت انڈیا کو بتا دیا ہے کہ ہم واقعی ایک طاقت ہے، اور اس وقت اس میں جرأت نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف آئے سوائے اس کے کہ یہ اپنی پراکسی چلا رہے ہیں۔ لیکن افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اب پرانا بھی ہو گیا ہے، سنگین بھی ہے، تو حکومت کو بڑے اچھے طریقے سے افغانستان کو انگیج کرنا اب ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ سرزمین بھی ان کی استعمال ہو رہی ہے، ریسورسز بھی ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ وہ اسلحہ جو امریکہ یہاں پہ چھوڑ گیا تھا وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو کیا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ فوری طور پر افغانستان کو انگیج کرے اور اپنے معاملات کو ڈسکس کرے اور وہاں سے جو پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کو رکوا سکے؟
دیکھیں اگر بھارت کو اور افغانستان کو آپ اس کنٹیکسٹ میں پاکستان میں ٹیررزم کے کانٹیکسٹ میں کمپیئر کریں جی تو یہ بڑا مختلف سینیریو دونوں ملکوں کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. بھارت کا تو بڑا سمپل سا ہے کہ وہ ایک ایز اے جو ہے کمبائنڈ ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے وہ پاکستان کے میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے اور باقاعدہ پیٹرج کر رہا ہے. وہ نسبتاً گو کہ زیادہ سنگین ضرور ہے لیکن نسبتاً سمپلر ہے, اتنا کمپلیکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. افغانستان کا معاملات جو ہیں وہ بہت کمپلیکس ہیں. اس میں پہلے مرحلے پہ افغان حکومت کی جو اپنی رٹ ہے اور اپنی اتھارٹی ہے انفورسڈ within the entire territorial jurisdiction of افغانستان وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح بھارت کی ہے. ایک کمپلیکسٹی کی ہوگی. دوسرا جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا اس کی جو پلفریج ہے یہ سارے لوگ دفاعی تجزیہ نگار اور وہاں کے لوگ جانتے ہیں اس کی صورتحال وہ نہیں ہے جو ایسٹرن بارڈر کی ہے. ایسٹرن بارڈر پہ تو چونکہ فینسنگ کا سلسلہ ایسا ہوا کہ وہاں سے کراسنگ نہیں ہے. اسی طرح جو کمپلیکس صورتحال افغانستان کی حکومت کی وہاں پہ ڈیفرنٹ گروپس کی چونکہ ان کا کوئی آپس میں بھی کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے اس لیے یہاں پہ پاکستان کی حکومت کا رول اتنا سمپل نہیں ہے کہ جس طرح ایکسپیکٹیشن کی جائے کہ کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی اور اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے پاکستان کی آرم فورسز پاکستان کے ادارے they are trying to do their best لیکن اس میں بہت سی چیزیں انوالو ہیں. اکانومی انوالو ہے, ہمارے جو بارڈرنگ ایریاز کے لوگ ہیں ان کی رشتہ داریاں کراس بارڈر جو موومنٹ اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ مختلف ڈیڈیکیٹڈ پوائنٹس کے علاوہ بھی بارڈر سرنگوں سے آنا جانا ہے. بالکل آپ کی بات بالکل جس میں معاملے کو کمپلیکس بناتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ماضی قریب کی ڈیولپمنٹ اس بات کا مظہر ہے کہ اس معاملے میں امپروومنٹ آئی ہے اور افغانستان نے بلکہ ایک فتویٰ بھی ان کی طرف سے جاری ہوا تھا اور دیگر جو افغان گورنمنٹ ہے اس کو پاکستان نے سیریسلی جو ہے وہ انگیج کیا. ٹھیک ہے. اچھا رفیع اللہ نیازی صاحب, جس طرح کی صورتحال ابھی ڈسکس کی ہے راجہ صاحب نے افغانستان کے حوالے سے, ایک تو یہ معاملہ ہے کہ وہاں پہ جو حکومت بیٹھی اس کی ریٹ نہیں ہے, بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ٹریڈیشنلی ہمارے لوگ اور افغانی جو ہے وہ آپس میں بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے, رشتہ داریاں بھی ہیں اور پھر ہمارے کاروباری مراسم بھی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو بارڈر ہے, بارڈر کا ایشو یہ ہے کہ اس سے اگر ہم اوپر سے ان کو روک بھی لیتے ہیں تو سرنگیں ہیں, کئی چیزیں ہیں, بڑے ان کے آپس میں وہ کنیکٹڈ ہیں. تو اس ساری صورتحال کے تناظر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کا جو ایک یہ مغربی بارڈر ہے اس کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ کس طرح ان کو انگیج کر کے ان کے وہاں پہ جو باقی دیگر گروپس بھی ہیں جو اس وقت برسر اقتدار گروپ ہے اس کے علاوہ بھی, تو کولیکٹیولی ان سب ایفرٹس کو ہم کس طرح آگے بڑھا سکتے ہیں تاکہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو؟ دیکھیں علوی صاحب, میرا خیال میں 2000 مائلز کے قریب ہے بارڈر جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے. ماضی میں جب پی ٹی کی حکومت تھی عمران خان کے دور میں 5 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا فینس بنانے کے لیے. ٹھیک ہے. پتہ نہیں فینس بنی تھی یا نہیں بنی تھی, یہ تو پھر وہ لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے دیوار بنائی تھی یا باڑ لگائی تھی. جب تک آپ مکمل طور پر جس طرح انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے اس کو سیل نہیں کریں گے, فینس نہیں بنائیں گے یا باڑ اس حد تک نہیں بنائیں گے کہ بندے فریلی آ جا نہیں سکیں گے. ایک تو یہ ایشو ہے, اس وقت تک یہ ملیٹنسی ہوتی رہے گی, یہ دہشت گردی بھی امپورٹ ہوتی رہے گی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کی جو اس وقت کنڈیشن ہے ان کے حالات کیا ہیں. وہاں پہ کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے تو جواب ہے کہ نو. اب اس میں ایک جیسے ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب فرما رہے تھے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا کی پلیئر امریکہ اور یورپین کنٹری ہے. میں کہتا ہوں ایک نیو بھی کی پلیئر جو ہے نا اس میں انٹر ہو گیا, اس کے زیادہ ٹائز افغانستان کے ساتھ ہو گئے. اگر موجودہ سینیریو کو آپ دیکھیں وہ چائنا ہے. چائنا اس وقت پینیٹریٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر. وہاں پہ اس نے ریلوے لائن بچھا دی ہے اور سنا ہے کہ وہاں پہ وہ ایک دریا بھی آرٹیفیشل دریا بھی اس کو بنایا جا رہا ہے. تو اس وقت وہاں پہ ٹیررزم نہیں ہے, وہاں پہ حالات درست ہیں, وہاں کی معیشت جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے. مگر دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہاں سے امپورٹ ہوتی ہے, وہاں سے ملیٹنسی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ بالکل ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. جو افغان رجیم ہے اس کو
حکومتی لیول پر سی ٹو سی کنٹری ٹو کنٹری ان کو بالکل بٹھانا چاہیے، ورنہ ایس سی او کی جو آگے نیکسٹ میرے خیال منتھ میں ایک وہ میٹنگز ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے ایک ریکوزیشن بھی دی ہے اس کا ممبر بننے کی افغان نظام، اس میں بھی ایک کنڈیشن لانی چاہیے پاکستان کو، اس میں پیش کرنی چاہیے کہ جو ملک دہشت گردی جہاں پہ وہ اس کو لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں، جہاں سے وہ پیدا ہو رہی ہے، جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو ان کو ممبر نہ بنایا جائے، کنڈیشن اس میں ہونی چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا ایئر وائس مارشل اعجاز ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی بہت خراب ہے؟ 12 سے زیادہ ایسی ریاستیں ہیں جس کے اندر انسرجنسی کی تحریکیں چل رہی ہیں، علادگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جیسے کشمیر میں تو ہے ہی، اور اس کے علاوہ خالستان کی بھی جو ایک تحریک ہے وہ بھی ورلڈ رینون تحریک ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ریاستوں کے اندر یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ بھارت چونکہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ابھی خاص طور پر یہ معرکہ حق کے بعد جب اس وقت انڈیا کو بہت زیادہ پسپائی کا سامنا ہے، تو اس وقت وہاں پہ مودی سرکار جو کافی کمزور بھی ہو رہی ہے، اور ان کا جو ایک جو نقطہ نظر ہے ہندتوا، اس کے اندر بھی جو ہے وہ کافی جو ہے کمزوری دیکھی جا رہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو اپنے حالات کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، چونکہ ان کے اپنا ملک جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے اور اس کے اندر درجن سے زیادہ تحریکیں چل رہی ہیں، تو ایسے حالات میں انڈیا کا باہر آنا اور دوسرے ممالک کے اندر دہشت گردی کرنا یہ انتہائی خطرناک عمل ہے، اور اس کی وجہ سے پورے جو جنوبی ایشیا کا جو امن ہے وہ اس کو خطرہ لاحق ہے۔ تو انڈیا کو اپنے اندر نہیں جھانکنا چاہیے اور اپنے جو معاملات ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ جی بالکل، آپ جو فرما رہے ہیں وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہے نا، وہ تو ہر اچھی ڈیموکریٹک حکومت کو اپنے عوام کی بہتری کے لیے، ان کی تعلیم، ان کے میڈیکل، ان کی ہائیجین، ان کی جاب اپرچونٹیز کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لیکن بھارت کا کیس اس طرح نہیں ہے۔ بھارت جب اپنے بہت بڑی جو ان کی آرمز ریس انہوں نے اس خطے میں شروع کر رکھی ہے، یا وہ اٹامک پروگرام انہوں نے جب شروع کیا، یا وہ جو ایک ریجنل پاور بننے کے لیے جو ایفرٹس کر رہے ہیں، تو وہ اپنی جو بجٹری جو ان کی پرائرٹیز ہیں، وہ ایک دفاعی قوت کے طور پہ وہ اس علاقے میں تھانے داری چاہتے ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ ان کے اپنے آبادی کے ایک بڑے حصے کے پاس ایون ٹوائلٹس یا واش روم کی سہولت نہیں کہہ رہے ہیں، بہت برے حالات ہیں وہاں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کے کروڑوں لوگ جو ہیں علوی صاحب، وہ بامبے اور دہلی میں ان کے کروڑہ لوگ جو ہیں وہ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں، فٹ پاتھ پہ پیدا ہوتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں۔ اور ان کی اکانومی کے ٹھیک ہے، ان کے پاس اوور 600 بلین کے ریزرو ضرور ہوں گے، اکانومی کا والیوم ظاہر ہے ان کا بڑا ہے، لیکن عام آدمی کے حالات پہ اس کا اثر نظر نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ ان کی سرشت میں یہ چیز شامل ہے۔ ان کے اگر آپ ان کی جو گائیڈنگ بکس ہیں اگر آپ وہ پڑھیں تو بلکہ اس میں تو یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے اگر اندرونی مسائل ہوں کسی راجہ کو، کسی جو ہے نا حکومت کو، تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ وہ اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ جنگ شروع کر دے، تاکہ عوام کی توجہ جو ہے وہ بجائے روٹی کپڑے کی طرف جانے کے وہ جنگ کی طرف ہو جائے۔ یہ تو ان کی جو ہے نا ہندو میتھولوجی میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ صحیح، ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل آپ۔ اچھا راج صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کائنیٹک آپریشنز ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر، آپ جب امریکہ کی طرف سے بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کو بھی دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیے گئے، صورتحال کافی بدلے گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری صورتحال میں سول سیٹ اپ، سول حکومتوں کا جو کردار ہے وہ بھی ایفیشینٹلی ان کو ادا کرنا چاہیے؟ چونکہ کائنیٹک آپریشنز کے بعد جو سول حکومتوں کا کردار ہوتا ہے وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ نہیں ادا کیا جاتا اور بعد میں پھر دہشت گردی آ جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت بلوچستان حکومت کو اور کے پی حکومت کو بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے، اور ہماری سیکیورٹی فورسز جب کاروائیاں کر لیتی ہیں تو اس کے بعد جو ان کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا چاہیے؟ یہ بالکل رہنا چاہیے، لیکن ان حالات میں دیکھیں، اگر آپ کے پی کی حکومت کو دیکھیں یا بلوچستان کی، تو ان حالات میں جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے سویلین گورنمنٹس کی، obviously یہ دنیا بھر میں ایسے ہے، کوئی پاکستان میں نہیں، کہ جو سویلین سیٹ اپس ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، وہ بنائے جاتے ہیں کمبیٹ کرنے کے لیے عام قسم کی جرائم کو، جو ریگولر جرائم ہوتے ہیں، قتل ہو گیا، ڈکیتی ہوگی،
تو सिविलियन सेटअप्स के पास वो वाली एक्सपर्टीज नहीं होती कि जहाँ पर वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड बिलखसूस जिनके ताने बाने गैर ममालिक के साथ और गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलते हैं जो स्पॉन्सर्ड बाय क्रॉस बॉर्डर होते हैं, उनके लिए नहीं होती। तो उसको तो कम्बैट हमेशा मुल्क के आर्म फोर्सेस के अदारे ही करते हैं हर जगह पे। श्रीलंका की दहशतगर्दी की मिसाल देख लें, दीगर मुल्कों की जहाँ जहाँ पे ये इस किस्म की गुरिल्ला वारफेयर हुई या दहशतगर्दी हुई। लेकिन जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होती है वो ये होती है कि वो फंस ना क्रिएट करें और वो उन अदारों के साथ खड़े हों और अपने जो पॉलिटिकल उनके एलिमेंट्स हैं उनको अपने साथ और उन अदारों के साथ उनकी तरफ से इज़हार यकजहती हो बनिस्बत इसके कि वो ग्लोरीफाई करें दहशतगर्दों को और डिमिनिश करें जो हमारे अदारे हैं उनके इक़दामात को। मैं बिलखसूस KP हुकूमत की तरफ कर रहा हूँ कि जो जहाँ पर ये पिछले दिनों भी वज़ीर आला की तरफ से ऐसे बयानात आए जिन्होंने उस कॉज को नुकसान पहुँचाया पॉलिटिकली और उसको दहशतगर्दी से ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि कोशिश की गई उसको पॉलिटिकल एंगल देने की, जबकि ऐसा नहीं है। यानी देखिए जब रियासत के खिलाफ कोई हथियार उठा लेता है तो उसके बाद ये तो नहीं हो सकता कि जनाब पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई मुज़ाकराती कमेटी बनाए और कहे जी हम मजीद ब्रिगेड के साथ या किसी और तालिबान के जो साथ। मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें हैं उनसे तो इस तरह के इसलिए हाँ, वो वाला रोल नहीं है, लेकिन पहला रोल प्राइमरी इज़हार यकजहती और अपने उनके साथ खड़े होने का होता है जिससे बाहर मैसेज हो जाता है। वरना आप देखें कि अभी एक बयान को वज़ीर आला को भारतीय हुकूमत को ये मौका मिला कि उन्होंने उसको बुनियाद बनाकर तो उसको जो है वो पाकिस्तान जी ठीक है। राय साहब इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी है प्रोग्राम में। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।